जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान रियाज खान को बाहर जाने से क्यों रोका गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेरी अभी इमरान रियाज खान साहब से बात हुई है, कुछ डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। उसके साथ साथ पंजाब के अंदर जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, 3 हलकों के ऊपर बात करेंगे, किसकी पोजीशन वहां पे स्ट्रांग है, उस हवाले से भी थोड़ी सी तफसीलात हैं। और हमारे जो वजीर आजम हैं और हमारे जो पंजाब के वजीर आला हैं, उन दोनों के लिए एक नया एजाज आया है सामने, एक नई उनके लिए एक ऐसी चीज आई है जो उनके लिए, अब आई डोंट नो बाइस फखर है या नहीं है, लेकिन वो भी थोड़ी सी तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, सबसे पहले इमरान रियाज खान साहब को आपको पता है कि बाहर जाने से रोक दिया गया। वो एक टेस्ट करवाने जा रहे थे और उस टेस्ट का बुनियादी मकसद ये होता है कि आपको पता चला सकें कि आपके खून के अंदर या आपकी बॉडी के अंदर खुदा ना खास्ता कोई पॉइजन या कोई इस किस्म की चीज तो नहीं है, आपको खुराक में कोई इस तरह का चीज तो नहीं खिलाई गई जिससे आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी काम करना बंद कर देगी, आपको कोई नुकसान होगा। तो वो उस टेस्ट को करवाने के लिए जा रहे थे क्योंकि उनके डॉक्टर ने कहा था कि मुझे 90% शक है, जी हाँ जी, 90% शक है कि आपको कुछ दिया गया है, लिहाजा आप जाएं और जाके ये टेस्ट करवा के आएं। अच्छा, मेरी इमरान रियाज खान साहब से इस हवाले से बात हुई तो उन्होंने बताया कि इसमें मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इसमें अचानक हार्ट अटैक हो सकता है, अचानक आपको स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है। तो मुख्तलिफ किस्म की इस तरह के जहर होते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता अपना असर दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि जब से मैं निकला हूं बाहर, पुलिस की कस्टडी से बाहर आया हूं, तो मैं ठीक फील नहीं कर रहा था। डॉक्टर के पास गया, उन्होंने कहा कि आप जाएं और आप जाके ये टेस्ट करवाएं। अब ये जो टेस्ट है ये भी ऑब्वियसली कोई आपके सिस्टम के अंदर कोई चीज है तो उसको पकड़ना जरूरी होता है कि टाइमली पकड़ लिया जाए। आप जाएंगे, जाके टेस्ट कराएंगे तो फौरन पता चल जाएगा कि कुछ है या नहीं है। लेकिन अगर आप डिले कर देंगे, आपको जाने नहीं दिया जाएगा, आपको रोक दिया जाएगा, तो फिर उससे ये होगा कि क्या पता अगर आप जो 6 दिन के बाद या 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद टेस्ट करवाएं तो उसमें तो वो चीज फिर सामने नहीं आएगी। तो क्या इमरान रियाज खान साहब को इसलिए रोका गया गुज़िश्ता रोज एयरपोर्ट के ऊपर ताकि वो बाहर जाके बर वक्त टाइम पे ये टेस्ट ना करवा सकें, क्योंकि उसके लिए जो सैंपलिंग होती है वो सैंपलिंग यूएई में होगी और उसके बाद फिर वो आगे से जर्मनी में वो टेस्ट होगा। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड किस्म का टेस्ट है। तो अब क्या ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि उनको जिस तरीके से रोका गया, इसलिए कि उनको रोका गया कि आपके ऊपर कोई मुकदमा है। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि मैं वहां पे बैठा रहा एयरपोर्ट पे, मैंने कहा अगर कोई पुलिस मुझे पकड़ना चाहती है तो यहाँ पे आके पकड़ ले, लेकिन कोई भी नहीं आया, किसी ने नहीं पकड़ा और मैं घर आ गया। तो अब क्या उनको रोकने का मकसद ये था कि इनके सिस्टम के अंदर इस वक्त जो खुदा ना खास्ता अगर वो जहर है, अगर अभी ये गए तो वो सामने आ जाएगा और फिर बहुत सारे लोगों के नाम आएंगे। तो ये एक बड़ा रीजन हो सकता है कि जिसकी वजह से उनको बाहर नहीं जाने दिया गया, उनको रोक दिया गया है। और वैसे उनसे मैंने कहा कि आपने अब बाहर जाना है, अब आपका क्या प्लान है? तो वो कह रहे थे कि अब कोई फायदा नहीं है। मैं तो टाइमली वहां पे पहुंचना चाहता था ताकि जाके वो टेस्ट करवाऊं, और वो भी डॉक्टर की हिदायत के ऊपर। डॉक्टर ने कहा था कि आप जाके ये करवा लें, अगर आप नहीं करवाएंगे वक्त के ऊपर तो पता नहीं चलेगा, इसलिए जरूरी है कि आप फौरन जाएं। तो इस वजह से अगर उनका जाना जरूरी था फौरन, उनको रोकना भी जरूरी था फौरन। अगर वो चले जाते और सिस्टम के अंदर से कोई चीज निकल आती तो फिर बड़ी मसाइल पैदा होने थे। और उन्होंने कहा कि मैं करवाना भी इसलिए चाह रहा था कि खुदा ना खास्ता अगर कुछ होता है तो कल अगर हमने कोई कानूनी कार्रवाई करनी है तो हम कर सकें। अलबत्ता वो खुद कह रहे थे कि मुझे 10% शक है कि कुछ ऐसी चीज है, इसलिए कि मैं ठीक फील नहीं कर रहा। लेकिन मेरे जो डॉक्टर हैं वो ये कह रहे हैं कि मुझे 90% शक है। और ये वही डॉक्टर हैं जो मसरत चीमा के भी डॉक्टर हैं। आपको याद होगा कि एक फैमिली के हवाले से इस तरह खबर आई थी कि उनको स्लो पॉइजनिंग की गई है, इस किस्म की आपने सुनी होंगी खबरें। तो उन्हीं डॉक्टर, वही जो डॉक्टर हैं, वही डॉक्टर जिन्होंने वो पता चलाया था कि इस फैमिली को स्लो पॉइजनिंग हो रही है, वही इमरान रियाज साहब के भी डॉक्टर हैं। तो बड़ा जरूरी था कि वो बर वक्त जाते। अब आई डोंट नो उनको वो जाएंगे या नहीं जा सकेंगे, लेकिन एक वजह ये लगती है अगर इसमें उनको कुछ दिया गया है तो उनको रोकने की एक वजह यह भी हो सकती है कि वो ना जाएं ताकि टेस्ट ना हो और कुछ भी जो भी हकीकत है वो सामने ना आए। अच्छा, दूसरा उसमें उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली मेरे साथ जो रवैया है उनके घर के ऊपर, आपको पता है कभी ड्रोन उड़े कभी क्या है, तो उसमें उन्होंने कहा कि जो पंजाब हुकूमत है उसका भी बड़ा हाथ है।
وہ بھی جس قسم کا رویہ رکھے ہوئے ہیں، کبھی اینٹی کرپشن والے بلا لیتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، تو وہ فل جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے خلاف ایک طرح سے انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. لیکن یہ بتانا آپ کو ضروری تھا کہ ان کو روکنا کیوں ضروری تھا. عمران ریاض کو روکنا اس لیے ضروری تھا کہ یہ سارا سسٹم ڈیلے ہو جائے، اور اگر اس کے جسم کے اندر کوئی ایسی چیز ہے وہ اگر بعد میں ٹیسٹ ہوگا تو وہ صحیح طریقے سے سامنے نہیں آئے گی. لیکن انہوں نے پاکستان میں ٹیسٹ کروا لیے ہیں، کافی خون وغیرہ دیا ہے، اس کے سیمپلز وغیرہ دیے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ تو ہم کوشش کریں گے، لیکن یہاں پاکستان کے اندر یہاں پہ اس طرح کی سہولیات نہیں ہیں جو جرمنی میں، اس لیے کہ یہ بڑی مخصوص کوئی لیبارٹری ہے. عمران ریاض صاحب ذکر کر رہے تھے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز تھیں جو ضروری تھا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اور آپ کو بتاؤں کہ وہ کیوں جانا چاہ رہے تھے اور ان کو روکنے والے کیوں ان کو روکنا چاہ رہے تھے مبینہ طور پہ. اچھا، ایک اور چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، ہمارے جو وزیر اعلیٰ ہیں اور ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب کے حمزہ شہباز صاحب اور ہمارے جو وزیر اعظم ہیں جناب شہباز شریف صاحب، ان کے لیے ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئی ڈونٹ نو یہ خبر اچھی ہے یا بری ہے. اب بی بی سی اردو نے یہ خبر لگائی ہوئی ہے کہ وزیر اعظم کا بیٹا اور وزیر اعلیٰ کا بھائی اشتہاری قرار. پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کا بیٹا اور وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کا بھائی اشتہاری قرار، یہ بی بی سی کی خبر ہے. اب یہ دیکھ لیں کہ بین الاقوامی ادارے ہمارے ملک کے حوالے سے کیا خبریں لگا رہے ہیں کہ ہمارے ملک کا جو وزیر اعظم ہے وہ اس کا بیٹا اور ہمارے جو ایک بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ اس کا بھائی، وہ جناب ان دونوں شخصیات کے معزز جو رشتہ دار ہیں وہ اشتہاری قرار دے دیے گئے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ حمزہ شہباز صاحب کے اوپر بھی مقدمہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے والد محترم کے اوپر بھی مقدمہ ہے. تو یہ جو خبر ہے اس کے مطابق پنجاب کے صوبائی دارالحکومت کی ایک عدالت نے وزیر اعظم شہباز شریف کے بیٹے اور وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کے بھائی سلمان شہباز کو 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ میں طلب کیے جانے کے باوجود پیش نہ ہونے پر اشتہاری قرار دے دیا. تو اینی وے لاہور کی عدالت نے ان کو اشتہاری قرار دے دیا ہے، اور یہ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کب واپس آئیں گے. اس لیے کہ اب تو وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان کی حکومت ہے اور میں جاؤں گا تو میرے خلاف بڑا ظلم ہوگا. بھائی آپ کے والد وزیر اعظم ہے، بھائی آپ کا وزیر اعلیٰ ہے، لیکن پھر بھی آپ اشتہاری ہیں. اپنے والد کے ساتھ بیٹھ کے جناب آپ ترکی چلے گئے، آپ سعودی عرب چلے گئے، وہاں سب کو ملا، لیکن اپنے ملک میں نہیں آ رہے. یہ وہی ایف آئی اے کا جو منی لانڈرنگ کا مقدمہ ہے، اس حوالے سے اس کے اندر دیگر ڈیٹیلز بھی ہیں خبر کے اندر. پر یہ امپورٹنٹ خبر تھی، اور جس طریقے سے بی بی سی والوں نے اس کی ہیڈ لائن لگائی ہوئی ہے وہ میرے لیے تھوڑی سی باعث، جسے آپ کہہ سکتے ہیں باعث شرمندگی بھی ہے کہ یار ہمارے ملک کے حوالے سے لوگ کیا سوچتے ہوں گے جو دنیا بھر میں دیکھتے ہوں گے کہ وزیر اعلیٰ کا بھائی اور وزیر اعظم کا بیٹا اشتہاری قرار، اور اسی طرح کے مقدمات ان دونوں معزز شخصیات پہ بھی ہیں. اچھا، تھوڑی سی چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں حلقوں کے حوالے سے. آپ کو پتہ ہے ان دنوں روز کوشش ہوتی ہے کہ ایک ویڈیو کے اندر جو تھوڑے بہت حلقے ہیں پنجاب کے ضمنی انتخابات کے اندر، ان کے حوالے سے آپ کے ساتھ تفصیلات شیئر کی جائیں. آج جن حلقوں کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ تفصیلات شیئر کروں گا، کچھ ہم لوگوں نے تھوڑی سی ریسرچ کی اور وہاں پہ مقامی لوگوں سے بات چیت کی، تو وہ اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا. ایک تو پہلی چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو پنجاب اسمبلی سے ایک ایم پی ہیں فیصل نیازی صاحب، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. اور فیصل نیازی جو ہے مسلم لیگ نون کے ایم پی اے تھے، ویسے تو یہ درینہ کارکن تھے پی ٹی آئی کے، ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا تھا. نون لیگ کے ٹکٹ کے اوپر جناب انہوں نے پھر الیکشن لڑا، اور اب انہوں نے پنجاب اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا ہے اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ٹکٹ لے کے پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن لڑوں گا. تو حمزہ کی ایک اور جو سیٹ ہے نا وہ پنجاب اسمبلی کے اندر کم ہوگی، اور ان کا جو استعفیٰ ہے وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی جناب پرویز الہی صاحب نے قبول بھی کر لیا. تو یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے جی نون لیگ کے لیے. اچھا، جو حلقے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں آج، اس میں 3 حلقے ہیں جناب، اور یہ بڑے امپورٹنٹ حلقے ہیں. پہلا حلقہ ہے جی پی پی 282 PP 282. اب یہ جو حلقے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اپنی ویڈیوز کے اندر، اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس جماعت کا کتنے % چانس ہے جیتنے کا. تو جب انتخابات ہوں گے تو اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے ہم کتنے رانگ تھے کتنے رائٹ تھے. اس لیے کہ نجومی تو ہے نہیں، ہم آن دا گراؤنڈ جو صحافی ہیں، جو پولیٹیشنز ہیں، ان سے بات چیت کر کے، عام لوگوں سے بات چیت کر کے پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے گراؤنڈ کے اوپر. اچھا، PP 282 کی اگر آپ بات کریں تو یہ بڑا امپورٹنٹ حلقہ ہے جناب. یہ حلقہ ہے لیا کا، اور یہاں پہ لالا طاہر رنداوا صاحب جو ہیں وہ PMLN کے کینڈیڈیٹ ہیں.
سردار کیسر عباس خان مکسی جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے دیگر کینڈیڈیٹس وغیرہ بھی ہوں گے، لیکن یہ جو محمد ریاض انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیں وہ جناب فارمر نون لیگ کے ٹکٹ ہولڈر ہیں۔ تو یہاں پہ جو لالا طاہر ہیں ان کو اس طرح کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے، اور وہ پہلے پی ٹی آئی میں تھے، اور لیکن ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا اور کافی ادھر کمپلیکیشنز وغیرہ ہوئیں، اور اس کی وجہ سے مختلف چیزیں سامنے آئیں۔ لیکن اس حلقے کے اندر سچویشن اب یہ ہے کہ یہاں پہ پی ٹی آئی 70% آگے ہے، جی ہاں جی 70% پی ٹی آئی آگے ہے، اور جو مختلف امپورٹنٹ شخصیات ہیں حلقے کے اندر وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ جو شخصیات ہیں وہ پی ایم ایل این کو بھی سپورٹ کر رہی ہیں۔ لیکن کنکلوژن اس کی جو اوور آل ہمیں پتہ چلا وہاں پہ بات چیت کر کے کہ یہاں پہ پی پی 282 یہ حلقہ ہم پی ٹی آئی کو دے رہے ہیں۔ اب الیکشن ہوگا تو پتہ چلے گا کہ کس طرف جاتا ہے یہ حلقہ۔ اچھا، دوسرا حلقہ جو ہے وہ ہے جناب لودھراں کا پی پی 224۔ پی پی 224 ہے جناب، یہاں پہ جو مین کینڈیڈیٹس ہیں زاور حسین وڑائچ صاحب جو ہیں پی ایم ایل این کے ہیں، اور عامر اقبال صاحب پی ٹی آئی کے ہیں، کہ یہ ترین بیس گروپ ہے، یہ فلانا گروپ ہے، یہ فلانا گروپ ہے۔ تو اس میں مختلف گروپ ہیں جو سپورٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو، اور ان گروپس کے اندر بھی ڈیوائیڈ ہو چکی ہے۔ جو ماضی میں کسی اور کو سپورٹ کرتے تھے اب ایک نیا کینڈیڈیٹ وہاں پہ آ گیا، اس لیے کہ نون لیگ کے لیے بڑا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جن کے خلاف انہوں نے الیکشن لڑا تھا اس دفعہ ان کو ٹکٹ دے دیا ہے، اور اب وہ باقی لوگوں کو کہہ رہے ہیں، اپنے مقامی لوگوں کو، کہ آپ ان کی سپورٹ کریں، یہ جو لوٹے ہیں جو اپنی پارٹی چھوڑ کے ہماری پارٹی میں آ گئے۔ لیکن جب گاؤں میں، دیہات میں، قصبوں میں جب الیکشن لڑے جاتے ہیں تو بڑی دشمنیاں اور رنجشیں پیدا ہوتی ہیں۔ جو اب مقامی چیئرمین ہیں، ڈفرنٹ لوگ ہیں، تو ان کے لیے یہ مسئلہ ہے، تو وہ کس طریقے سے سپورٹ کریں۔ تو یہاں پہ بھی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ آگے ہے، پی ٹی آئی کے تقریباً 60% چانس ہے یہاں سے جیتنے کا پی پی 224 سے۔ اچھا، باقی اس کی اور بھی کافی ڈیٹیلز ہیں کہ ادھر کون کس کا کیا کردار ہے، یہ آپ کو پتہ ہے۔ جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہاں پہ بڑا مضبوط ہے، جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ کس کو بیک کرے گا وہ، لیکن مجھے لگتا ہے کہ مشکل ہوگا ترین گروپ کے حمایت یافتہ لوگوں کے لیے وہاں سے سیٹ نکالنا۔ اچھا، پی پی 228، اب یہ جو پی پی 228 ہے، پی پی 228 جناب، اس میں جو بڑا انٹرسٹنگ صورتحال ہے، اس میں ایک نذیر احمد خان بلوچ ہیں جو پی ایم ایل این کے ہیں، یہ ترین گروپ سے ان کا تعلق ہے جناب۔ اس کے ساتھ ساتھ رفیع الدین بخاری صاحب ہیں، یہ انڈیپینڈنٹ ہیں، پر وہ جو پی ایم ایل این کے ہیں نا نذیر احمد خان بلوچ صاحب، وہ جس طرح میں نے کہا کہ وہ ترین گروپ کے ہیں پر لڑ رہے الیکشن پی ایم ایل این کی طرف سے، اور کیپٹن ریٹائرڈ عزت جاوید خان پی ٹی آئی کے ہیں۔ کیپٹن صاحب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ اس حلقے میں کوئی زیادہ ان کی اس طرح نہیں ہے جس طرح باقی لوگوں کی ہے، ان کا ادھر کوئی فارم ہاؤس وغیرہ ہے، کوئی بزنس ہے، لیکن اس طرح ان کے وہاں پہ مقامی جسے کہتے ہیں رشتے وغیرہ اس طرح نہیں ہیں جو مقامی سطح پہ لوگوں نے ہمیں بتایا ہے۔ لیکن یہاں پہ جو انڈیپینڈنٹ ہے نا، جو مین فائٹ ہے وہ جو انڈیپینڈنٹ ہیں کینڈیڈیٹ رفیع الدین بخاری اور جو کانجو گروپ سے جن کا تعلق ہے، اور پی ایم ایل این کے جو کینڈیڈیٹ ہیں نذیر بلوچ، جن کو جہانگیر ترین کا گروپ سپورٹ کر رہا ہے، مکمل سپورٹ کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ انڈیپینڈنٹ آگے ہے، لیکن جو انڈیپینڈنٹ ہے وہ ادروائز اس کے رشتے نون لیگ کے ساتھ ہیں۔ تو جو جہانگیر ترین صاحب کا گروپ سپورٹ کر رہا ہے پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ کو، جن کا نام ہے جناب نذیر احمد خان بلوچ صاحب، اس کا ان کو نقصان ہو رہا ہے، اور جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ اتنے ہمیں متحرک وہاں پہ نظر نہیں آ رہے، اس طرح ان کی کمپین میں اس طرح جان نہیں لگ رہی، وہ سپورٹ نہیں لگ رہی۔ لیکن آن دا ڈے اگر اگین میں کہتا ہوں کہ زیادہ ٹرن آؤٹ ہوا، عوام وہ جو سازش والا بیانیہ اس کو سامنے رکھ کے نکلی اور بڑی تعداد میں ووٹ دیے، تو پھر سچویشن ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں سے جو ہے جناب پی پی 228 سے انڈیپینڈنٹ جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ ہمیں آگے لگ رہے ہیں پیر رفیع الدین بخاری صاحب، اور اگر وہ جیتیں گے تو وہ جائیں گے نون لیگ میں، انہوں نے نون لیگ کو ہی جوائن کرنا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں یہ جو سیٹ ہے پی پی 228، یہاں پہ ہمیں نون لیگ مضبوط نظر آ رہی ہے، اور لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ سیٹ جائے گی نون لیگ کے پاس۔ یہ تھی جی تھوڑی سی تفصیلات، ان مختصر تفصیلات رکھی ہیں کیونکہ ویڈیو پھر زیادہ لمبی ہو جاتی ہے۔
کوشش ہوگی کہ کل جو ہے کوئی فائنل آپ کو راؤنڈ اپ دیں، جو 8-10 حلقے ہم نے کور کیے ہیں کہ ان میں کون کون جیت رہا ہے اور کون کون ہار رہا ہے، کس پارٹی کی کیا پوزیشن ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔